तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस शॉर्ट नोटिस पे मेरी रहायशगाह पे तशरीफ़ लेके आए हैं। जो मौजूदा हालात हैं, ख़ुसूसन कोरोना की वजह से पिछले दिनों इजलास भी हुआ है, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी। तो मैंने सोचा कि ये रोज़ बरोज़ हालात में जो है वो तब्दीली आ रही है, हालात जो हैं वो इन्फेक्शन के लिहाज से दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो मैं अपने शहर में अपने जो सहाफ़ी भाई हैं उनसे गुफ्तगू करूं। अभी लेटेस्ट जो है वो 42,000 लोगों को कोरोना की इन्फेक्शन जो है वो डिस्कवर हुई है। तीन लाख के करीब जो है वो इस वक्त टेस्टिंग हुई है या स्क्रीनिंग हुई है। जो कि जो स्टैंडर्ड्स हैं कि आबादी 1 मिलियन आबादी के पीछे 1,000 जो है वो टेस्टिंग होनी चाहिए। हम इस वक्त उससे बहुत दूर हैं। जो WHO के जो है स्टैंडर्ड्स हैं उससे बहुत दूर है। जो है वसीयत एक अवामी नुमाइंदे के मेरा फ़र्ज़ है। इस वबा के जो शिकार हुए हैं उनमें कोई तमीज़ नहीं है, अमीर भी हुआ है, गरीब भी हुआ है, छोटा बड़ा हर उम्र के, और दुनिया में भी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी। तो ये बनी नौ इंसान की, बनी आदम की एक मुश्तरका जो है वो क्राइसिस है जिसको हम डील कर रहे हैं। और इसके कोई स्टैंडर्ड्स जो हैं वज़ा हुए हैं इससे एक्सपीरियंस से, तजर्बे से सारी दुनिया में। लेकिन उस तजर्बे को पिछले 2-2.5 महीने में मौजूदा हुक्मरानों ने कभी लॉकडाउन, कभी सॉफ्ट लॉकडाउन, कभी इजी लॉकडाउन, कभी लॉकडाउन ख़त्म हो गया, कभी लगा दिया गया, कभी किसी सूबे में लॉकडाउन है, किसी सूबे में लॉकडाउन नहीं। जो एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे मुल्क में, चाहे वो तफ्तान हो या एयरपोर्ट हो या दूसरे बॉर्डर्स हों, वहाँ पे कोई किसी पॉलिसी का ना होना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में इस क्राइसिस को बढ़ावा दिया है। और आज तकरीबन 2,000 से, मेरा ख्याल है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, 2,000 रोज़ाना जो है ना उस तादाद से जो है 2,000 की तादाद से रोज़ाना केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, उसका एहतराम नहीं कर रही। चाहिए तो ये था कि एक डिबेट के बाद एक ऐसी पॉलिसी सामने आती जिसमें सारी कौम मुत्तहिद होकर सारे सूबे जो हैं उस पर अमल दरामद करते, लेकिन ये हुआ नहीं है। अब यकम को फिर इजलास है, 3-4 दिन का इजलास है, नॉर्मल इजलास है, उसके बाद बजट इजलास स्टार्ट हो जाना है। 3 हफ्ते हुकूमत यही बहस करती रही हमारे साथ कि ये इजलास वर्चुअल बुलाना है या वहाँ पे फिजिकल आना। 3 हफ्ते जब ये क्राइसिस जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही थी, मोमेंटम अपना पकड़ रही थी, तो इन हालात में अल्लाह करे जो हमारे खदशात हैं, जिन खदशात का मैंने असेंबली में भी इजहार किया, मीडिया में भी इजहार करता रहता हूँ, सोशल मीडिया में भी इजहार करता रहता हूँ, वो खदशात गलत साबित हो। मेरी दुआ है
کہ جو حکومت کا اعتماد ہے اپنی پالیسیز پہ یا اپنی جو ان کا طریقہ کار ہے، اللہ کرے وہ کامیاب ہو اور اس سے ہمیں وبا سے نجات ملے۔ ہمارے جو خدشات ہیں، جن خطرات کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں، اللہ کرے وہ غلط ثابت ہوں۔ ہم سارے جو ہیں اس میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ یہ وبا جو ہے کچھ تمیز نہیں کر رہی چھوٹے بڑے کا، یا کسی بڑے عہدے پہ مالک بیٹھا ہوا ہے جو، یا کوئی عام آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں عید کے بعد اجلاس ہے کہ اس میں ہی تب تک جو ہے اللہ کرے خیریت رہے، کہ حکومت جو ہے وہ اس اسپرٹ سے اسمبلی میں آئے کہ ایک جامع ویل کنسیڈرڈ جو ہے ایک پالیسی اس کرائسس سے نپٹنے کے لیے قوم کے سامنے لائی جائے۔ یہ کرائسس جو ہے ہفتے دو ہفتے میں جانے والی نہیں ہے، مہینے دو مہینے میں بھی جانے والی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کرائسس کے ساتھ ہمیں جو اکنامک صورتحال ہونی ہے، جو ہماری معاشی صورتحال ہونی ہے، اس کے اثرات کئی سال تک جو ہے ہمیں محسوس ہوتے رہیں۔ تو جب تک قوم جو ہے وہ اس مسئلے پہ یکجان ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ برساتی ترین کے حوالے سے کافی شور مچا ہوا ہے، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دن جب اجلاس ہوا ہے تو بابر اعوان صاحب جو پارلیمنی افیئرس کے جو مشیر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا پرپوزل نہیں ہے، اور نہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، اور نہ ماحول ہے آج کل کو اس قسم کی جو ہے مسائل جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد یہ چیپٹر جو ہے 18ویں ترمیم کی بحث کا بند ہو گیا۔ وزیر کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک بیان آ گیا ہے، تو یہ کنٹروورسی میرا خیال ہے کہ اس کو طول دینے کا کوئی میں سمجھتا ہوں فائدہ کوئی نہیں ہے، تک نظر نہیں آتی۔ بڑا کنکلوسیو بیان تھا، بڑا ان کا صاف دو ٹوک انہوں نے بات کی ہے کہ اس قسم کا کوئی پرپوزل حکومت کے سامنے نہیں ہے، اور نہ کوئی اس قسم کا ماحول ہے آج کل کہ اس قسم کی کوئی بحث کا آغاز کیا جائے۔ اس کے بارے سے جو حکومت نے جس طرح آپ نے بتایا کہ لال روڈ اور اسمارٹ لال روڈ مختلف جو ہے نا پالیسیوں اپنائی گئی حکومت کی طرف سے، لیکن اس وقت جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس میں اتنی سخت ایس او پی لاگو کی گئی ہیں، جو تاجر برادری، ٹرانسپورٹر حضرات انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پہیہ نہیں چل سکتا، ہمارے گھروں میں فاقے پڑ چکے ہیں۔ تو اس پر آپ کو کیا چاہیے کہ حکومت کس سٹیج پر کیا یہ تجربات کر رہی ہے، یا کہ حقیقی طور پر یہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس بارے سے؟ جو تاجر برادری ہے، ہمارا دکاندار بھائی جو ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، دیہڑی دار جو لوگ ہیں، وہ تو بہت زیادہ کرائسس میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جس طرح وہ فیس کر رہے ہیں اس سچویشن کو، کیونکہ انہوں نے دن میں کمانا ہے اور رات کو اپنے بچوں کو جو ہے اس کو روٹی کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ گو مگو کی جو پالیسی ہے، نائدر ہیئر نار دیئر، جو حکومت کی ہے، اس نے میں سمجھتا ہوں وہ کرائسس کو اور زیادہ گمبھیر کیا ہے۔ اور آج بھی جو ایس او پیز کی جس کی آپ نے بات کی ہے، میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی کسی مارکیٹ میں ان ایس او پیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ آپ کو کہیں پتہ تو بتائیں کہ کہیں رکھا گیا ہو۔ نہ سیف ڈسٹینس، دیکھیں اس میں بڑا کلیئر دو چیزیں جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہیں، یا دو کہہ لیں یا تین کہہ لیں۔ ایک جو ہے آپ نے ہاتھ جو ہے دن میں کئی بار دھونے، بار بار دھونے 20 سیکنڈ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 1.5 میٹر کا جو ہے نا وہی 1.5 میٹر ہی ہو گیا نا، 6 فٹ کا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی لازم ہیں۔ یہ ہوا سے ٹرانسفر نہیں ہوتی جو میں نے پڑھا ہے۔ یہ جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں نا، آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کے منہ سے کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈراپلیٹس نکلے ہیں، یا سانس کے ذریعے نکلے ہیں، یا چھینک کے ذریعے نکلے ہیں، ان سے پہلے تو جب تک آپ وہ سیف ڈسٹینس، میں نے تو بازاروں میں کہیں وہ سیف ڈسٹینس نہیں دیکھا۔
بندے تو بندہ چڑھا رہا سی اور دروازہ کھلتا ہے دکان کا تو آؤں اس طرح اندر آتے ہیں لوگ، اس طرح اندر آتے ہیں کہ پتہ نہیں. میں جہاں جب تک یہ ایس او پیز جو ہے وہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ آبزرو نہیں کیے جائیں گے، کسی قسم کی پالیسی یا کسی قسم کا لاک ڈاؤن، سافٹ لاک ڈاؤن یا ہارڈ لاک ڈاؤن یا نو لاک ڈاؤن، جب تک یہ پالیسی جو ہے وہ نہیں آبزرو کی جائے گی. دوسرے ملکوں میں آپ کو پارسل منگاتے ہیں دوائیوں کا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے دروازے کے بعد پہنچ گئی ہے، ڈیلیور ہو گئی ہے، آپ 72 گھنٹے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. آنے جا رہی ہے برطانیہ کرنے جا رہی ہے شاید، اور اینڈ میں یہ بھی بتا دیجیے گا میاں نواز شریف صاحب کی ٹویٹ کیسے ہے؟ دیکھیں میاں صاحب کا یہ آئسولیشن کی وجہ سے، یہ کرونا کی وجہ سے علاج جو ہے ان کی جو ہے نا یہ شریانیں جو ہیں اس کی اور دل کی دونوں شریانوں کی کا علاج ہونا تھا تاکہ ان کی بلڈ سپلائی جو ہے وہ ریگولر ہو سکے اور اس کے بعد پلیٹلیٹس کا علاج ہو. اس وقت پلیٹلیٹس ان کا ایک لیول پہ مینٹین کیے گئے ہوئے ہیں اور ان جو یہ انٹرونشنز جو ہیں جو دماغ کی شریانوں کی اور دل سے جو خون اوپر جاتا ہے اس کی، جب تک یہ نہیں ہوگا پروسیجر جو ہے یہ انٹرونشن جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک پلیٹلیٹس کا بھی ان کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہو سکے گا. یہ کرونا کی کرائسس کی وجہ سے وہ گھر میں ایک قسم کے محصور ہو گئے ہوئے ہیں، تو ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کوارنٹائن ہی ہوئے ہیں اس وقت. تو یہ کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہے ماحول میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو ہے علاج جو ہے، لیکن وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ نگہداشت میں ہے. ڈاکٹرز جو ہیں ان کی کنٹینیوسلی کیئر کر رہے ہیں اور ان کی جو بیماری ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، لیکن علاج تو اب اس کے بعد ہی ہوگا. دیکھیں میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرونا ٹیسٹ میں ایک آپ کو پالیسی کہ بغیر کسی سمٹم کے خام خواہ ٹیسٹ جو ہے ٹھیک ہے، آپ نے کہیں فیکٹری میں جانا ہے، کہیں پہ جا کے آپ نے کام کرنا ہے، آپ اپنا ٹیسٹ کر لیں، آپ نے ایئر لائن پہ ٹریول کرنا ہے وہاں پہ آپ اسکریننگ کروا لیں، لیکن وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو باہر جاتے ہی نہیں ہیں. میں ان کو آخری جو یہ مارچ میں جو ہے 16-17 مارچ کو میں 2 دن رہا تھا لندن ان کے ساتھ، تو وہ ٹھیک تھے، اللہ کا فضل تھا. جو ان کو اس وقت پرابلمز جو ہیں لاحق ہیں صحت کی وہ تو ہیں ہی، لیکن اللہ کا فضل ہے وہ کوئی ایسی ضرورت نہ اس وقت محسوس کی گئی تھی نہ اب محسوس ہو رہی ہے کہ ان کا کورونا کا ٹیسٹ کرایا جائے. ایکسپوجر کوئی نہیں ہے نا ان کا باہر، گھر کے افراد ان کے ساتھ، ان کی والدہ ان کے ساتھ ہیں، بیٹے اور بیٹوں کے بچے ان کے ساتھ. اپنا ہوٹل جو ہے وہ کرنے کا تو یہ نظام آپ کے نوٹس میں ہے؟ جی میرے نوٹس میں ہے. وہ ہوٹل جو ہیں یہ پچھلے 20-25 سال میں ان ہوٹلوں کو بیچنے کی یا ان کا کوئی جو ہے ان کو اٹیمپٹ کیا گئے ہیں کہ اس کو کسی طرح جو ہے، لیکن ہر اس قسم کے اٹیمپٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش کی کار فرما تھی. میں نے خود ذاتی طور پہ اس ہوٹل کی سیل کو 2-3 دفعہ روکا ہے. کون سی کس ملک میں؟ ایک ہوٹل پیرس میں ہے اور ایک ہوٹل نیو یارک میں. اس میں جو ہے وہ جو پتہ لگا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے اس ٹرانزیکشن کو ہینڈل نہیں کر رہا، جو قانون کے تحت صرف اور صرف ان کی ڈومین ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے. بلکہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اس کے وزیر اعظم کے، وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور ان ہوٹل کو لیز پہ دیا جا رہا ہے. ابھی کلیئرٹی نہیں آئی، 1-2 دن میں پتہ لگ جائے گا. انہوں نے کوئی 2 لائنوں کی سمری جو ہے وہ کیبنٹ سے اپروو کرا کے اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے جو ہے بظاہر اپروو کروایا ہے، لیکن ہم اس ڈیل کو رجسٹ کریں گے، کسی کو مال نہیں بنانے دیں گے. اس میں سے ایک قومی اثاثہ ہے، ٹھیک ہے پی آئی اے کرائسس میں ہے، پی آئی اے کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اور بھی طریقے نکالے جا سکتے ہیں
لیکن ایک پراپرٹی ہے، پرائم پراپرٹی ہے، یہ جو ہے جائیدادیں بیچنے کا جو ہے، حکومت کی جائیدادیں بیچنے کا، اگر آپ نے پیسے بچانے ہیں آپ اسٹیل مل کا فارغ کریں. آپ اس میں 2007 سے جب اس کی پرائیویٹائزیشن کینسل ہوئی تھی اب تک جو ہے میرا سینکڑوں ارب روپے جو ہے آپ اس میں کھربوں روپے جو ہے اس میں ڈبو چکے ہیں. آپ پی اے کو خود پرائیویٹائز کریں، پی اے کو پرائیویٹائز کریں، بجائے اس کے کہ جائیدادیں بیچ کے جو ہے پی اے کے جو ہے اس اوپر پیسے لگائیں، یا پی اے پہ پیسے لگنے ہیں یا نہیں لگنے ہیں، یا کس کی جیب گرم ہونی ہے. یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اور اپوزیشن اس سکینڈل کو جو ہے ناکام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم خود چاہے اس کے لیے عدالت میں جانا پڑے، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اسمبلی میں اس کو اٹھانا پڑے، ہم اس کو سکینڈل کو، اور اس میں بڑا کچھ نکلے گا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کون سا معاون خصوصی ہے جو اس میں سے جو ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان ہوٹلوں کو ہینڈل کرنے کی. اگر کوئی ہے اس قسم کا پرپوزل اسمبلی میں لائیں، بریف کریں قوم کو کہ اس ٹرانزیکشن کے کیا خد و خال ہیں تاکہ پتہ لگے. لیکن یہ جو ہے دیکھیں اپوزیشن کے خلاف ہر وقت جو ہے ادارے کام کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں وہ جو تبدیلی کا مقبرہ ہے پشاور میں BRT، وہ ادھر کا کسی نے نوٹس نہیں دیا. آٹے چینی والا جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ ہو گیا، پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس کے اوپر اس پہ بھی مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس 2 سال کی حکومت میں جتنے اسکیم سامنے آئے ہیں دوائیوں کا، وہ آج بھی وزیر جو ہے اس سے پورٹ فولیو لے لیے لیکن وہیں بیٹھا ہوا ہے، پوزیشن کے لیے رہ گیا ہے. کریں احتساب، ہمارا بھی کریں بالکل، اور ہم کروا رہے ہیں اس وقت احتساب. ہماری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ جو ہے 1 سال سے زیادہ جو ہے اس وقت قید ہے. ہماری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے قیدیں بھگ چکی ہے، ضمانت پہ اس وقت رہا ہے. قایا سعد رفیق، شاہد عباسی، آسن اقبال. مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ، اس طرح پیپلز پارٹی میں آصف زرداری صاحب کی بہن. ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں، شفاف کیس چلائیں. 90% کیسز میں جو ہے وہ کورٹ نے ضمانتیں دے دی ہیں سونر اور لیٹر. اور وقت آئے گا، ضرور آئے گا، اس BRT کا حساب لیا جائے گا، ان ہوٹلوں کا حساب لیا جائے گا. جو شخص ان ٹرانزیکشنوں میں انوالو ہوا، یہ ہوٹل بیچنے والی یا BRT یا مالم جبا، یہ ساری جو ٹرانزیکشن ہیں سب چہرے ہم پہچانتے ہیں، سب کا احتساب ہوگا. یہ جو ہے جو لاپ سائڈڈ احتساب جو ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے. ایون ہینڈڈ احتساب کریں. قانون کے آگے تمام لوگ برابر ہونے چاہیے. حکمران جو ہیں وہ قانون سے مستثنا نہیں ہیں، ان کو استثنا نہیں مل گیا ہوا. فارن فنڈنگ کا کیس ہے پرائم منسٹر کے خلاف، پرائم منسٹر کی پارٹی کے خلاف. آج 4 سال ہو گئے اسٹے پہ چل رہے ہیں. یہ کیسا احتساب ہے؟ ایسا میرا آخری سوال ہے، جو جاوید عزیز صاحب جو جب دھرنا دیا گیا کنٹینر پر، تو جو ریسارس جو وزیر داخلہ تھے وہ سہولت کاری کا انہوں نے اس میں جو ہے نا کردار ادا کیا. نہیں، موقع تو نہیں ہے میں ایسے سوالات کا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو ان پہ الزام لگایا گیا سہولت کاری کا قطعی طور پہ غلط ہے. یہ فیصلے جو ہیں میں فیصلوں میں موجود تھا. چوہدری صاحب کا ایک موقف تھا کہ ان کو روکا جائے، ریڈ زون میں نہ داخل ہونے دی جائے دھرنے والوں کو. پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ میں متشدد کوئی طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نہیں روکنا چاہتا، ان کو آنے دیں. کیونکہ اگر وہ خون خرابہ ہوا تو یہ جو دھرنے والے جو لوگ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ان کو ملے گا. تو ہمیں ان کو روک کے خدا نخواستہ کوئی خون خرابے والی سچویشن نہیں پیدا ہونی چاہیے.
ہمیں اس صبر آزما 126 دن میں ہم گزر گئے اور اللہ کے فضل سے ہم نے 5 سال پھر حکومت بھی کی. تو اس سے ظاہر ہوا کہ وزیر اعظم کا فیصلہ درست تھا. اس کا وقتی طور پہ مشکلات آئیں, نقصان بھی ہوا, اکنامک نقصان بھی ہوا, لیکن جو ایجنڈا تھا دھرنے والوں کا, عمران خان اینڈ کمپنی کا اور ان کے امپائروں کا, وہ ایجنڈا پورا نہ ہوا. لیکن اگر چوہدری صاحب نے ان کو روکنے کی تجویز پیش کی تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ اس کو سہولت کاری کر رہے تھے. کم از کم میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ان کی ایک وزیر داخلہ کی حیثیت سے ایک اپنی رائے تھی, اور اس رائے کو جو ہے وزیر اعظم نے قبول نہ کیا, اور وزیر اعظم کی رائے تھی اس نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ کریکٹ ثابت ہوئی, صحیح ثابت ہوئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نہیں اتفاق کرتا کہ وہ چوہدری صاحب نے کوئی سہولت کاری کی. وہ اس کے بعد بھی وزیر داخلہ اس کے بعد بھی 3 سال رہے. تو کوئی ایسی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. تمام پارٹیاں کھیت پر آ رہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطے پر کیا مشکل سامنا ہوں گے؟ دوسرا, جو بھارتی جانب سے کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ LOC کی خلاف ورزی بھی وہ کر رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, کشمیریوں کا جو لاک ڈاؤن ہے اس وقت میں 8 ماہ سے زیادہ ہو گئے ان کو. آپ کو 1 ہفتہ 2 ہفتے لاک ڈاؤن میں نہیں رہا گیا آپ سے. یہاں تو پھر بھی ٹیلی ویژن چل رہے ہیں, انٹرنیٹ چل رہی ہے, آپ وقتاً فوقتاً گھر سے باہر بھی نکل جاتے ہیں. وہاں پہ پوری قوم, کشمیری قوم لاک ڈاؤن میں. ساتھ ان کا نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, گھر سے ان کو باہر نہیں نکلا جا رہا, وہ ان امپلائڈ ہیں. ان کی سیب کی فصل جو ہے ساری کی ساری جو ہے وہ مفت بانٹ دی ہے انہوں نے, کوئی خریدنے والا کوئی نہیں تھا. ان کو اکنامکلی تباہ کیا جا رہا ہے, سائیکولوجیکلی تباہ کیا جا رہا ہے. ایک پوری نسل جو ہے وہ اس وقت تشدد کا شکار ہوئی ہے, ذہنی تشدد کا شکار ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 مسئلے, فلسطین کا اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ انسانی مسئلے بن چکے ہیں. یہ علاقائی مسئلے یا کسی قومیت کے مسئلے نہیں ہیں, انسانی مسئلے بن چکے ہوئے ہیں. اور ہندوستان جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گا, ضرور ادا کرے گا. ہندوستان جو ہے وہ ایک سیکولر سٹیٹ جو ہے اب نہیں رہی, وہ ایک ہندو نیشنلسٹ, ہندو متشدد, ہندو قومیت والی ایک سٹیٹ بن چکی ہے, جہاں پہ مسلمان جو ہیں اس کے طول و عرض میں محفوظ نہیں ہیں. اور یہ الٹیمیٹلی ثابت ہوگا کہ 1947 میں جو ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی تھی وہ آخری پارٹیشن نہیں تھی. ہندوستان کی مزید پارٹیشن ہوگی. ہندوستان کے جو ہیں موجودہ حکمرانوں کی پالیسیز کی وجہ سے کئی ٹکڑے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ LOC کی خلاف ورزی بھی جو ہے وہ اپنے اندرونی حالات کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ LOC کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے محافظ جو ہیں, ہماری فوجیں جو ہیں ان کو اس کا جواب دے رہی ہیں. ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی ہم نے کہی تھی ہندوستان کے ساتھ اپنائی جائے وہ صحیح ثابت ہوئی. جو اس حکومت نے پہلے 1 سال ایک ہندوستان کو خوش کرنے کی یا اپیسمنٹ کی جو پالیسی تھی وہ غلط تھی. بہرحال میرا خیال ہے کہ کم از کم یہاں پہ, لیکن تجارت آج بھی ہندوستان کے ساتھ جاری ہے. جس طرح کہا گیا جی کہ دوائیاں اربوں روپے کی جو ہے تو قوم نو کرونا دی پی دی اور دوائیاں منگان دے دیں. ہمارا رویہ جو ہے وہ کمپلیٹ بائیکاٹ کا ہونا چاہیے. سفارتی سطح پہ بھی ہمارا لیول جو ہے نا وہ نیچے آنا چاہیے ان کے ساتھ. سفارتی سطح وہ بھی مکمل سفارتی سطح کے جو تعلقات وہاں ہندوستان کے ساتھ نہیں رکھنے چاہیے جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. افغانستان میں جو ہے افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خوشائند بات جو ہو سکتی ہے وہ افغانستان کا
तमाम रास्ते जो हैं मगरब की तरफ, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, टर्की को, तुर्कमानिस्तान को, रशिया को, ये सारे के सारे कनेक्टिविटी जो है ना वो आजकल जो है हर चीज़ का हल है। इकोनॉमिक हल जो है, माशी हल जो है वो कनेक्टिविटी के बगैर ढूंढा नहीं जा सकता। तो अगर कनेक्टिविटी हमने जो है इस्टेब्लिश करनी है इस रीजन में, तो उसमें अफ़गानिस्तान का हम जो है बड़ा लाजमी बुनियादी जुज़ है उसका। तो अल्लाह करे कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। अगले दिन जो है वहाँ पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बुज़दिलाना और घटिया हरकत जो है, जो लोग मज़हब का नाम लेते हैं, मज़हब के नाम पे जो है वो अपना जो है वो अपनी स्ट्रगल को ये जिन लोगों ने भी किया है, मैं समझता हूँ कि इंसानियत के नाम पे जो है ये एक बहुत बड़ा धब्बा है जिसने भी ये मैटरनिटी हॉस्पिटल में बच्चों और ख़वातीन पे जो हमला हुआ है। ख्वाजा साहब इस लीडर हैं और मेहरबानी है जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ये जो टाइगर फोर्स बनाई गई है, उस्मान डार बार बार अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब को मैंने दावत दी है कि आप भी इसमें शमूलियत करें, और जो साबका इजलास है OIDC आप इसमें मुस्लिम लीग नून के MNA भी उसमें शरीक थे। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि टाइगर फोर्स में आप क्यों शामिल हुए? मुझे तो ये भी नहीं पता टाइगर फोर्स है क्या उनके फ़राइज़ हैं, क्या उनका कोई QRs हैं, क्या उन्होंने करना है, क्या उसके जो है वो फ़वाइद हैं, फ़राइज़ के अलावा फ़वाइद हैं, मुझे कुछ इल्म नहीं है। मैं इसलिए इसके ऊपर ऐसे ही खामखा कमेंट करके क्या उसमें मैं कोई ऐड नहीं कर सकता कोई बात जो है। मुझे कतई तौर पे इल्म नहीं है कि टाइगर फोर्स को कि क्या फ़वाइद हैं, क्या फ़राइज़ हैं, क्या वो ड्यूटी देंगे कौम को या मुल्क को या इस शहर को, उससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे कतई तौर पे इसका इल्म नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़ी क्राइसिस को इस वक्त फेस कर रहे हैं। इस किस्म की जो गिमिक्री है वो उसको अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर। आपने वो सेफ़ डिस्टेंस नहीं रखा, आपको बड़े भारी जुर्माने होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे तो कोई मेरा ख्याल है कारोबार जो है अगर खुलते हैं ज़रूर खुलने चाहिए, लोगों के रोज़गार का बंदोबस्त होना है तो, लेकिन वो किसी कायदे कानून के तहत तो उसको गवर्न होना चाहिए ना। डेंजरस टाइम्स हैं। आप अगर मसाजिद में जो है डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है, मसाजिद में लोगों फ़र्क के साथ लोग खड़े हैं, सफ़ों में भी फ़र्क है, मेंटेन किया जा रहा है। रमज़ान में हो सकता है कहीं पे ना, लेकिन ज़्यादातर मेंटेन किया जा रहा है मसाजिद में। तो अगर इसी तरह मार्केट प्लेसेस में भी जो है, बाज़ारों में भी, और जहाँ पे भी रश के अंदेशा है, वहाँ पे अगर SOPs ना मेंटेन किए गए तो ये जो वबा है ये हमारे हाथ से निकल जाएगी, कंट्रोल नहीं हो सकेगी। और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ऑलरेडी वीक है, वो इसको सस्टेन नहीं कर सकेगा, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।